अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के हर मज़हब में, चाहे वो हिंदुइज़्म के मंत्राज हों, क्रिश्चियनिटी की रोज़री हो या बुद्धिज़्म की चैंटिंग हो, इंसान हज़ारों साल से अपने रिलीजन के कुछ ख़ास अल्फाज को बार-बार रिपीट करते आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ये कोई रस्म है या फ़कत पागलपन? या इन सबको कोई एक ऐसा सीक्रेट कोड पता है जो हम लोगों को नहीं पता? मुस्लिम उम्मा इस राज से नावाकिफ है। साइंस कहती है साउंड इज एनर्जी, आवाज़ मादे को बदल सकती है। और इस्लाम कहता है वर्ड्स आर कीज, अल्फाज तकदीर को बदल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस टेक्नोलॉजी की जिसे हम लोग वजीफा कहते हैं। हम देखेंगे कैसे एक लफ्ज को बार बार रिपीट करने से आपकी रियलिटी बदल सकती है, आपके कॉन्शियस को हैक किया जा सकता है। तो आइए फिर सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंसान की सुनने की फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप लोगों को बखूबी पता होगा, लेकिन आज हम उसके बोलने की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि तस्बीह पे सिर्फ दाने घुमाने से क्या हो सकता है, या कुछ अल्फाज के बार बार दोहराने से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और मेरी सारी मुश्किलें एकदम खत्म हो जाएंगी। ये बहुत ही एक लॉजिकल सवाल है। इसका जवाब समझने के लिए हमें मैजिक को भूलकर फिजिक्स को समझना होगा। चलें फिर मैं थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। इमेजिन करें कि एक बहुत बड़ा सा लॉकर है, उसके अंदर आपका रिस्क, आपकी शिफा और आपका सुकून रखा है। उस लॉकर पर कोई की नहीं है, बल्कि वो वॉइस एक्टिवेशन से अनलॉक होगा। उस पे एक वॉइस लॉक है। अगर आप उस लॉकर के सामने खड़े होकर खुल जा सिम सिम बोलेंगे तो वो लॉकर नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, पासवर्ड गलत है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये आखिर बोलने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। दोस्तों, इमेजिन करें एक झूला है। अगर आप उसे गलत टाइम पर धक्का देंगे तो वो रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसे सही वक्त पर बार बार धक्का देंगे तो वो हवा में और ऊंचा होता जाएगा। और वजीफा कुछ यही है, एक लफ्ज को बार बार सही वक्त पर रिपीट करना, ताकि आपकी रूह और उस डिवाइन एट्रीब्यूट, आपके रब के दरमियान एक हार्मनी, एक कनेक्शन पैदा हो जाए। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो। एंड टू अल्लाह बिलोंग द बेस्ट नेम्स, सो इन्वोक हिम बाय देम। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। देयर इज नो डाइटी एक्सेप्ट हिम, टू हिम बिलोंग द बेस्ट नेम्स। दोस्तों, अस्माउल हुस्ना के बारे में आप लोग खूब वाकिफ होंगे। ये अल्लाह के नाम है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह के नाम नहीं हैं, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। जब आप या रज़्ज़ाक़ कहते हैं तब आप रिस्क की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हैं। जब आप या सलाम कहते हैं तो आप सकून की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर रहे हैं। और जब वो कनेक्शन पैदा होता है तब दरवाज़ा खुलता है। लेकिन अब बहुत ही एक अहम सवाल, क्या ये वजीफ़ा पढ़ना, ये गिनती करके रिपीटेशन करना, क्या ये इस्लाम में जायज़ है या ये कोई नई इजाद है जो मुसलमानों ने नबी की ज़िंदगी के बाद खुद ही इंक्लूड कर दी है? कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ दुआ मांग लो, ये गिनती करके क्यों पढ़ते हो? लेकिन दोस्तों, इसका जवाब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से खुद मिलता है। एक दफ़ा जब बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी अपनी बेटी ने रसूलुल्लाह से मदद मांगी तो उन्होंने उन्हें कोई गुलाम या कोई ख़जाना नहीं दिया। एक बाप ने अपनी बेटी को एक स्पेसिफिक कोड दिया। उन्होंने फरमाया, सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ो। और करें दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा जितना चाहे पढ़ लो, उन्होंने एक स्पेसिफिक नंबर दिया, 33, 33 एंड 34। और ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि गिनती में भी ज़रूर कोई राज है। जैसे हर ताले की चाबी के कट्स स्पेसिफिक होते हैं, कभी भी एक ताला हर चाबी से नहीं खुलता। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
ہمیں صبح شام کے اذکار، لا الہ الا اللہ کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ وظیفہ کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہ تو سنت ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ کیسے آپ اپنے دل کو بار بار نوک کر کے اللہ کے دروازے پہ دستک دے سکتے ہیں۔ ریپیٹیشن از ناٹ ریچول، ریپیٹیشن از انسسٹنس، ضد۔ لیکن پھر بھی کیا ہم صرف دل میں ریپیٹ کر سکتے ہیں یا اس میں ہماری آواز کا ہونا بھی ضروری ہے؟ تو چلیں پھر اب میں آپ کی آواز کی طاقت آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے انرجی کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ۔ آپ کا بولا ہوا ہر ایک لفظ ایک ساؤنڈ ویو ہے۔ جب کوئی بھی لفظ آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے تو وہ ہوا میں غائب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کائنات میں ہمیشہ کے لیے وائبریٹ کرتا رہتا ہے، وہ کنزرو ہو جاتا ہے۔ اور اسلام اس فیکٹ کو 1400 سال پہلے کنفرم کر چکا ہے۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہتے ہیں تب آپ ہوا میں صرف آواز نہیں نکال رہے، آپ یونیورس کے سرور پر اپنا ڈیٹا ریکارڈ کر رہے ہیں اور فرشتے اس ساؤنڈ ویو کو کیپچر کر رہے ہیں۔ دیٹ مینز یور وظیفہ از یور پرماننٹ ریکارڈ۔ یہ ساری ڈسکشن تو ظاہر کی تھی، باہر کی ایکسٹرنل باتیں تھیں۔ تو اب ذرا ہم تھوڑی باطن کی بات کرتے ہیں، اپنے انٹرنل کی بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کے حالات بدلنے سے پہلے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو بدلتا ہے۔ ماڈرن سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے دا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، ریس۔ یہ آپ کے دماغ کا ایک خاص فلٹر ہے۔ اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ایک لال گاڑی خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ صرف لال گاڑی ہی نظر آئے۔ اور اب اسی سسٹم کو ذرا اپنے وظیفے سے کنیکٹ کریں۔ جب آپ یا رزاقوں کی ریپیٹیشن کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو اپارچونٹی پر ٹیون کر لیتے ہیں۔ جو دروازہ کل تک آپ کے سامنے تھا اور آپ کو نظر نہیں آتا تھا، اب آپ اسے دیکھ پائیں گے۔ اور دروازے تو صرف اللہ کھولتا ہے، وظیفے کا کام ہے آپ کی آنکھیں کھولنا۔ اسے میجک کہنا اللہ کے دیے ہوئے اس گفٹ کے ساتھ توہین ہوگی۔ یہ تو الائنمنٹ ہے، یہ آٹومیشن نہیں، یہ ایکٹیویشن ہے۔ کیونکہ دوستو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا ڈینجر زون بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وظیفوں کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ معصوم لوگ بابا جی کے پاس جاتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے شرک اور جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل کا ایسا بہترین تحفہ دیا ہے کہ اسے آپ ذرا سا استعمال کر کے اس دنیا کے ہر مقام کو، ہر مشکل کو بآسانی پاس کر سکتے ہیں۔ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیوائن کوڈ ہے یا یہ بلیک میجک ہے۔ بے شک دونوں میں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے اور دونوں میں ہی اثر بھی ہوتا ہے۔ تو چلیں پھر میں آپ کو اس کے لٹمس ٹیسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اسلام ہمیں اس کا بہت سمپل فول پروف ٹیسٹ دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتائے تو اس پر یہ 3 سوالوں کا چیک ضرور کریں۔ سب سے پہلے ہوگا سورس کوڈ کا چیک کہ کیا وہ الفاظ قرآن اور سنہ سے ثابت ہیں یا وہ کوئی عجیب و غریب نہ سمجھ آنے والے منتر ہیں۔ بلیک میجک، کالا جادو ہمیشہ ان نون ہوتا ہے اور وظیفہ ہمیشہ نور ہوتا ہے۔ اور اس کی دوسری شرط ہے پاکیزگی، کہ کیا وہ آپ کو وضو اور پاکیزگی کے ساتھ اسے کرنے کا کہتا ہے یا وہ آپ کو کہتا ہے کہ بس اٹھتے بیٹھتے جب دل چاہے اسے پڑھ لو۔ یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خاص طور پہ آپ کو گندگی کی شرط دے، کیونکہ شیطان کو گندگی پسند ہے، شیطان کو ناپاکی پسند ہے، اور ہمارا رب پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کا تیسرا ٹیسٹ ہے کرنسی۔ کیا وہ آپ کو کوئی وظیفہ دینے سے پہلے آپ کی ماں کا نام پوچھتا ہے یا وہ آپ سے پیسے مانگتا ہے؟ اللہ کا ہر ذکر بالکل مفت ہے۔ جو علم بیچ رہا ہے وہ اکثر فریب بیچ رہا ہے۔ اصلی وظیفہ وہ ہے جو آپ کو کسی بابا کا محتاج نہیں بناتا، وہ ہمیشہ آپ کو سیدھا اللہ سے جوڑتا ہے۔
اور جادو صرف جنات سے کی گئی ایک ٹرانزیکشن ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ خسارہ اور نا امیدی ہی ہے۔ لیکن اسی کے برعکس وظیفہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جو اللہ کے ساتھ آپ کے مقام کو ہمیشہ بلند رکھے گا اور آپ کو شیطان اور انسان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ اگر آپ کا وظیفہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت بڑھا رہا ہے تو وہ اصلی نور ہے، اور اگر وہ آپ کو کسی انسان سے ڈرا رہا ہے تو وہ جال ہے۔ اور اب جب ہم نے سیف زون کو اچھے سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم آپریٹ کیسے کرتے ہیں، وہ میکینزم کیا ہے جو دعا کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے ساتھ بزنس کرتے ہیں لیکن بہت ہی غلط طریقے سے۔ جیسے فار ایگزامپل کہ ہم منت مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے پاس کر دے تو میں 100 نوافل پڑھوں گا، اگر مجھے فلاں جاب مل گئی تو میں اتنا صدقہ دوں گا۔ لیکن دوستو یہ کنڈیشنل لو ہے، یہ ایک ایسی ٹریڈ ہے جو کہتی ہے پہلے تو مجھے دے پھر میں تجھے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منت کسی تقدیر کو نہیں بدلتی بلکہ وہ صرف بخیل انسان سے مال نکلواتی ہے، اور وظیفہ منت کا اپوزٹ ہے۔ وظیفے میں آپ اللہ کو کوئی شرط نہیں دیتے، آپ اللہ کو وقت دیتے ہیں، آپ بنا کسی گارنٹی کے اس کے دروازے پر روز دستک دیتے ہیں۔ منت کہتی ہے کہ کام ہو جائے گا تو میں آؤں گا، اور وظیفہ کہتا ہے کہ میں یہی ہوں، میرا کام ہو یا نہ ہو۔ یہ ٹرانزیکشن نہیں، یہ کنیکشن ہے۔ تو اب جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو اہل بیت کے خزانوں میں سے ایک راز دینا چاہتا ہوں۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، میرا اللہ سے مانگنا میری عبادت ہے اور اس کا قبول کرنا اس کی رحمت۔ اگر وہ مجھے دیتا ہے تو میں خوش ہوں، اور اگر وہ مجھے نہیں دیتا تو میں اور بھی زیادہ خوش ہوں، کیونکہ پہلے میں میری مرضی تھی اور دوسرے میں میرے رب کی مرضی ہے۔ اور امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین اپنی بک شفائے سجادیہ میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ مانگنا نہیں، تعریف کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی حمد کرتے ہیں تو وہ بن مانگے آپ کو وہ ہر چیز دیتا ہے جو آپ کے لیے اس دنیا اور آخرت میں بہترین ہے۔ تو یہ داستان آخر میں ہمیں ایک سبق سکھاتی ہے کہ کیا آپ اللہ کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو دے تو میں کروں، یا آپ اہل بیت کی طرح محبت کرنا چاہتے ہیں، میں کروں گا چاہے تو دے یا نہ دے۔ کیونکہ بزنس میں لاس ہو سکتا ہے لیکن عشق اور محبت میں کبھی لاس نہیں ہوتا۔ فیصلہ آپ کا ہے، زبان آپ کی ہے، اور علم کا دروازہ وہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جزاک اللہ۔